सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਸੋ। ਮੌਸਮ ਅਗਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਜ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤੋ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਯਾਨੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਨੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਵੀ ਅਲਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਕਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਗ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਬਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਸਾ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਨੀ ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਆ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਨਾ ਮੈਡਮ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸ਼ੇਖ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰਚੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਆ ਸਾ। ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਕਿ WhatsApp ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਹਟਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦੇਖਾਂ ਯਾਨੀ ਸੀਨ ਕਰਕਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਨੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਇਦ ਐਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਸਾ ਸਮਝਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਗਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ہمیشہ مدد کی ہے. پھر بعض دفعہ ایسی چیز بھی دیکھنے میں چاہیے کہ نال نال کہ مختلف اوقات دے اندر یعنی نہ سن ہر طرح غریب پروری جڑی آ انہاں کو بھی یعنی بہت زیادہ انہاں دی ہیلپ کیتی آ اور ایجوکیشن تا بہت زیادہ انہاں کام کیتا. فری جڑے بچے انہاں کول آرفن بچے اس ٹائم پڑھ رہے ہیں. اس تو علاوہ چھوٹیاں موٹیاں چیزاں دے اندر یعنی بہت ہی زیادہ اتنی کم عمری دے اندر اگر انہاں چیزاں کو اسی اپنے پلے باندھا تا میرے خیال وچ اسی دوسرے دی بلائی دے نال نال اللہ پاک استا بلا بھی خود کرسن. آختے ہونے نا کہ تسی دوسرے واسطے اچھائی سوچ سو تو اللہ تعالیٰ تساں واسطے کتنا ہی رستے جڑے ہیں وسیع کر چھوڑ دین. کیونکہ اللہ پاک جڑا مسبب الاسباب اور او تساں دے یعنی بالکل ایک جڑا ہے نا سوچ تساں دی نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ تساں کو اتو رزق پہنچانے کیوں تسی دوسریاں دا بھلا ہی کرتے ہو. اور اس واسطے اسی اپنے میڈم جڑی فضیلت صاحبہ نال تشریف لائے دن انہاں نال گل بات بھی کرساں انہاں دا تعارف بھی کرساں اور انہاں کولو اسی یہ چیز بھی پوچھساں کہ اتنی چھوٹی عمر دے اندر تساں سن جیسے ہی تسی کالج لائف دے اندر اس تو بعد یونیورسٹی لیول تک پہنچے ہو پھر یعنی تساں سن ایک اپنے واسطے ایک ایسا رستہ جڑا او منتخب کیتا. آیا کیا ہے تساں دی والدین دی تربیت شامل آسا یا کوئی ایسا درس آسا کہ جس کی وجہ تو تساں سن لوکاں دی خدمت کرنی شروع کیتی. اور ماشاءاللہ اگر اس عمر وچ انسان دے اندر خدمت خلق دا جذبہ پیدا ہوا تا میرے خیال وچ دنیا دے اندر اس کو کدے بھی جڑا ہے وہ مایوسی دا سامنا نہیں ملن لگا. یہ ایک عام دکھاوی دی گل نہیں یعنی کہ یا میرے کوئی رشتہ دار ایسی گل نہیں لیکن بائی دا وے ایک دور دراز واحد انہاں دے اسٹیٹس انہاں دے پھر مطلب کسی دا اگر کوئی مسئلہ پریشانی آ کسی گھر دا سودا سیلف پہنچانا تا میڈم فضیلت سن ڈائریکٹ انہاں دے کنٹیکٹ نمبر ہوندے ایزی پیسہ اکاؤنٹ مطلب ہے جن. اور سب تو بڑی گل ہے کہ اج دے وقت وچ کسی دا اعتماد بھروسہ کرنا میرے خیال وچ انہاں دی نیت جڑی آ او اس دے اندر کوئی خرابی نہیں کیونکہ عملاں دا دار و مدار جڑا او نیت دا ہوندا. جدوں انسان دا دل صاف آ کسی دوسرے واسطے او بھلائی کردا تا اللہ تعالیٰ اس واسطے خود ہی بھلائی دے دروازے کھول دیندا. اچھا مہمان اساں دے نال تشریف فرمان تا انہاں کولو اسی مختصراً تعارف تو بعد اپنے ٹاپک دی طرف بڑھساں. جی میڈم فضیلت کیسی ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے تو آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. مجھے پتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک تقریباً 6 بجے تک یہ جو ہیں پہلے کالج کے معاملات کو دیکھتی ہیں اس کے بعد اکیڈمی ٹائم بھی یہ وہاں پہ گزارتی ہیں کیونکہ کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ بچوں پہ جو ایک خاص نظر پھر اور اس کے بعد ان کی تربیت میں ایک خاص انداز ایک خاص نقطہ جو ہے یہ وہ بنا رہی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ان کے ہیں ان کے اندر بھی یہ اپنا ایک جو ان کا درس ہے ان کی تربیت میں جو چیز شامل ہے یہ واضح میسج ان تک پہنچائیں گی. اور ان میں سے بھی ہماری جو جنریشن پڑھ رہی ہے ان کے پاس ان میں سے بھی ایسے بچے اور بچیاں لازمی یعنی کاروان خدمت میں یعنی حصہ لیں گی اور خدمت خلق کے جذبے کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آگے بڑھاتی رہیں گی. جی میڈم فضیلت آپ کیسی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطراتہ بیعداد کل معلوم لک. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈم الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم احسان. آپ سنائیں آپ کی تشریف آوری کا بے حد میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی اوقات میں سے میری ایک کال پہ ایک میسج پہ آپ نے جزاک اللہ مجھے کہا اور کہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے کا مطلب جو وقت ہے اس کی بڑی قدردانی ہے کہ کوئی آج کے وقت میں ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ کوئی کسی کے لیے مطلب ایک پل بھی جو ہے وہ نکال نہیں سکتا. اور بڑی میں مشکور ہوں ان کی. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ نے مجھے اس
اور میں تو بس یہی کہوں گی کہ کچھ نہیں اوقات میری نام محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک نام میری اوقات بدل دیتا ہے. اس نام کی وساطت سے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، سب ان کی نگاہ ہے اور آپ سب کا ذرک ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور بلایا. جی میڈم، بہت شکریہ. اچھا میڈم، میں اکثر جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹس دیکھتی تھی. میرا اور آپ کا جو ایک تعلق تھا وہ اگرچہ اسکول میں تھا، مینس کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی تھی میڈم آپ کے پاس، تو میں اکثر آپ کے وہ نمبر جو ہے وہ آپ کا میرے پاس سیو تھا، تو میں اکثر یہ چیزیں آبزرو کرتی تھی، دیکھتی تھی. کافی ٹائم کے بعد میں نے آپ سے پھر رابطہ بھی کیا کہ آیا یعنی کس طرح آپ نے یہ جو خدمت خلق کا جذبہ جو ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ خدمت خلق کا جو جذبہ آپ کے اندر ابھرا ہے، یہ آپ کے والدین کی تربیت میں شامل تھا یا آپ کے اندر خود سے ایک چیز پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب زیادہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے، یا پھر یہ کہ ہم اپنا دروازہ بند کر کے اور خود ہی کھانا پینا شروع کر دیں، کسی دوسرے کا خیال نہ رکھیں ہم سائے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے جو ہم لوگ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیا ہے ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو عزیز ترین اور پسندیدہ ترین وہ مخلوق ہوتی ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے کنبے کی درد کو دیکھ کر جو ہے اس کو پہچان لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، اگر مخلوق خدا کی تکلیف کو دیکھ کر، درد کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں پسیجتا نا، تو خدا کی قسم تم اللہ کی رحمت کے حقدار ذرا بھی نہیں ہو سکتے ہو. بالکل ایسا. تم مخلوق خدا پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا. دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ خدمت خلق کا جذبہ کہاں سے آیا، میڈم میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی میرا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے نا. ہم لوگ خود ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. حلقہ لچراٹ میں میرا گاؤں آتا ہے، دنی نظری گاؤں کنور. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی، چھوٹی کلاسز میں پڑھا کرتی تھی نا، میں کہتی ہوں اس سب کے پیچھے میرے والدین کی محنت ہے، میرے والدین کی تربیت ہے. ہم جب کبھی لنچ لے کے جایا کرتے اسکول میں تو میری والدہ مجھے ہمیشہ کہا کرتی کہ آدھا خود کھانا اور آدھا اپنے ساتھ والی دوست کو دینا. بالکل، بے شک بے شک. اسی طرح پینسل ہوگی، کتابوں والی بات میں ضرور شیئر کروں گی کہ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے، ایک کلاس سے پروموٹ ہو کے دوسری کلاس میں جاتے تھے تو ہمارے والدین ہماری کتابیں ساتھ والے کو دے دیتے تھے جو زیادہ ڈیزرونگ ہوتا تھا. تو یہ جذبہ صرف میری والدہ کی وجہ سے، میرے والد کی وجہ سے میرے اندر آیا جب میں چھوٹی کلاسز میں تھی. یہ نہیں کہ میں نے یونیورسٹی اور کالج لائف سے یہ سب شروع کیا. میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گی، کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو بالکل حقائق سے ہٹتی ہو. میرے والدین کی بہت ایفرٹ ہے میرے ساتھ، ان کی تربیت ہے. انہوں نے یہ درس مجھے دیا کہ بیٹا زندگی کے کسی مقام پر بھی پہنچو، ساتھ والے کا خیال ضرور رکھنا ہے. تو یہ تربیت میرے والدین کی ہے. پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ مجھے میرے اساتذہ بھی ایسے ملے. میرے دو ٹیچرز وہ اب بھی میرے لیے ایک موٹیویشن کے طور پہ اب بھی میری بیک بون بنے ہوئے، خواجہ علی اصغر صاحب، بالکل رفیق صاحب. اچھا. وہ انہوں نے یقین کریں میرے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا نا، تو میرے دل میں ایک جذبہ آیا کہ یہ چیزیں جب میری مدد کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ اسی جذبے کو آگے لے کے چلوں اور لوگوں کی مدد بھی کروں. تو میرے والدین، میرے ٹیچر میری سب سے بڑی موٹیویشن تھے جس کی وجہ سے میں اس راستے پہ چلی. اور ایون کہ جو اپنے فاؤنڈیشن کا نام میں نے رکھا وہ بھی کاروان خدمت رکھا. کاروان کا مطلب ہوتا ہے ایسا سفر جو خدمت پہ چلتا ہے. بالکل ایسا. تو ایسا کاروان خدمت میں نے اسٹارٹ کیا کہ بے شک ہم مر جائیں، ہم چلے جائیں، لیکن ہمارے بعد کوئی ایسا ہو جو اس کاروان کو لے کے ساتھ چلے. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کیا ہمیں اپنے دروازے بند کر کے یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. میں نے ابھی سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، کہ اگر سامنے والے کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل نہیں پسیجتا نا، تو خدا کی قسم تم رب کی رحمت کے حقدار ذرا بھی نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں اپنے دروازوں کے ساتھ ساتھ اپنی نظریں بھی کھلی رکھیں، اپنے اعصاب کھلے رکھیں، اپنے کان آنکھیں کھلے رکھیں. دیکھیں آپ کے ارد گرد کون سا بندہ کس درد سے لڑ رہا ہے، اور اس میں اگر آپ اس کو ایک مشورہ بھی دے دیتے ہو نا، یہ بھی خدمت ہے.
بالکل ایسا ہے ماشاءاللہ. یہ جو ظرف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ جو بیداری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ والدین کی تربیت اور اساتذہ اور والدین کی تربیت سے ہی ملتا ہے. اگرچہ صرف اساتذہ ہی اس درس کو آگے بڑھائے اور والدین اس میں شامل نہ ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو بھی آگے لے کر چلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میڈم کی باتیں سن کر کہ ان کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے, لیکن کچھ میرے دماغ میں بھی ایسے سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ اچھا میڈم ایسا ہے کہ میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ دیکھیں کاروان خدمت کا جذبہ تو ہے الحمدللہ وہ آپ کی نس نس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ رچا بسا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی سکلز ہیں, ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کے لاتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی مثال جیسے دیتی ہوں, بے شک ہمارا تعارف نہیں تھا لیکن ایک مختصراً سے ایک واٹس ایپ پہ ایک کال میسج پہ ہمارا رابطہ ہوا اور میں نے یہ یعنی مجھے بڑی یہ چیز کافی ٹائم سے فیل ہو رہی تھی کہ میں میڈم کو دعوت دوں اپنے آفس میں اور اپنے پروگرام میں, لیکن کچھ چند مصروفیات کے باعث بہت جلدی میں ان کو نہیں ملا سکی. تو جیسے ہی میں نے ان کو کال میسج کیا تو انہوں نے جزاک اللہ کہا اور فوراً پہنچی. تو میں ان سے یہ بات بھی پوچھوں گی کہ یہ جو جذبہ تھا آپ کے اندر یہ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ سے پیدا ہوا, اب آگے آپ اس جذبے کو لے کے چل رہی ہیں, پھر آپ کے آگے جو ہے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہیں, جو اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کا راشن ختم ہے تو آپ فوراً سٹیٹس لگاتی ہیں اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, یعنی ایک شارٹ ٹائم کے بعد یعنی آپ کے اسی پیسہ اکاؤنٹ میں جو ہے چاہے وہ ایسا بھی ہے آپ کا اسی پیسہ اکاؤنٹ نہ بھی ہو, متعلقہ گھر والوں کا بھی ہوتا ہے, تو اس کے اندر اسی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر بھی اگر آپ کو وقتاً فوقتاً 20,000 چاہیے, 30,000 چاہیے, یعنی ایک منتھ کا راشن جو ہے وہ نارملی 20 سے 30,000 کا خشک راشن جو ہے وہ اتنی منی میں ہی آتا ہے. تو میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی, پکس بھی دیکھی ساتھ ساتھ کہ آپ فوراً وہ تھوڑے ٹائم میں آپ اس کو مطلب ایک دم سے کر لیتی ہیں, اکٹھا کر لیتی ہیں وہ منی, پھر وہ اس خاندان تک آپ پہنچ جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں آپ کی ٹیم کے اندر جو ہے کیا آیا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کاروان خدمت کی طرف آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کی ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا میم کہ آپ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے ایسی اسکلز ہیں جس کی وجہ سے یہ جذبہ آپ لے کے چل رہی ہیں. تو ایک شعر کی صورت میں اس کا جواب میں آپ کو دوں گی کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کہ کمال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی جذبہ پروان چڑھ رہا ہے, کمال یہ ہوتا ہے کہ اس جذبے کے ساتھ آپ چل رہے ہو, اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی پروان چڑھا رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سفر تھا میم, اس کے پیچھے بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں, لوگوں کے تانے, یہاں تک کہ یقین کریں لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کے روئے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے استقامت دی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نام محمد سے ہے نسبت میری, بس اسی نسبت نے مجھے اس سفر میں کامیاب کیا, لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بٹھایا. تو کہتے ہیں کہ جب کسی دروازے پہ بار بار دستک دی جاتی ہے نا تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے. تو ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے. 5-6 سال کا یہ سفر تھا اور 5-6 سال میں ہم نے لوگوں کا ٹرسٹ جیتا, لوگوں کا اعتماد جیتا, لوگ اب ہم پر اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ. آپ نے جیسے کہ اسٹیٹس کی بات کی نا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ دکھاوا کرتے ہو جو اسٹیٹس لگاتے ہو, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم نے خود تو کام کرنا ہے, دوسروں کو بھی پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی ویلفیئر جو ہے, کوئی بھی اچھا کام اس ٹائم تک نہیں ہوتا جب تک آپ ساری عوام کو ساتھ لے کے نہیں چلتے ہو. تو میری کاروان خدمت میں الحمدللہ 50 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ایڈ ہیں. ہماری جو جنرل باڈی ہے اس کے اندر, اور جو ہماری کور ٹیم ہے, جو ایگزیکٹو باڈی ہے, جو اس کو چلانے والی ہے, وہ ہم 15 لوگ ہیں. 15 میں سے بھی 10 لوگ ہم افیکٹولی کام کریں جو صبح و شام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حسام گیلانی صاحب ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں, اور ان کے ساتھ ایز اے کو فاؤنڈر میں خود کام کر رہی ہوں. ہماری جو پریزیڈنٹ ہے فضا روی صاحبہ ہیں. تو یہ دن رات کی انتھک محنتوں کی وجہ سے کہیں کی رات ہم جاگے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نام سلیکٹ کر رہی تھی کاروان خدمت کا, تو رات کو 2-2:30 بج گئے تھے, نام سلیکٹ نہیں ہو رہا تھا, پھر لوگو بنانے میں بہت ٹائم لگا. تو
اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی محنتوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے. لیس الانسان الا ما سعی. جتنی آپ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی جرنی تھی جس کے پیچھے بے بہا ہماری محنتیں شامل تھیں. اچھا میڈم، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہاں بعض لوگوں کی بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ دکھاوا ہے، ایسا ہے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میڈم کی باتیں سن کے تو دیکھیں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لوگ مطلب اپنے آپ کو خود سے جھانک کے نہیں دیکھتے کہ وہ آیا کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر پا رہے، لیکن وہ دوسرے پہ ہمارے معاشرے کے 95% آپ یہ سمجھ لیں نا کہ ایک ایسی لڑی ہے کہ دوسرے کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے اور خود تو کر پاتے نہیں ہے، لیکن دوسرے پہ تنقید جو ہوتی ہے وہ لازمی ہم لوگوں کا ہے کہ یعنی ایم جو چیز ہے نا، ہم نے اپنی لائف میں یہ چیز ایم رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے دوسرے کے اوپر کیچڑ لازمی اچھالنا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہے چاہے وہ جس طرح کا بھی ہے، لیکن لازمی دیکھیں. پھر میں نے میڈم کے جو سب سے زیادہ مجھے چیز مطلب مجھے جس نے امپریس کیا کہ میڈم جو ہیں یعنی ہسپتال کے اندر جو ہیں دوران بیماری پھر فیمیلز دوران زچگی یعنی کتنے بلڈ بہت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں کھڑا ہوتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ جب پریشانی آتی ہے تو بندے کے ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ بندہ مطلب کچھ کر پا نہیں رہا ہوتا. لیکن جیسے ہی میڈم تک یہ بات پہنچتی ہے تو ایک دم سے جو مطلب ڈونیٹ کرنے والے بلڈ والے جو لوگ ہیں ان کے گروپ کے اندر ہیں، آس پاس جاننے والے ہیں جیسے بھی ہیں، یعنی وہ فوراً یہ چیز بھی ان تک پہنچاتے ہیں. اور میں اکثر ان کے سٹیٹس جو تھے اس حوالے سے بھی دیکھتی تھی کہ دیکھیں ایک بیمار بندہ جو ہے اس کی یعنی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، کیا آیا اس کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی، کتنا کچھ اس نے آپ کو یعنی اپنی بیماری کے اندر کتنا کچھ آپ کے لیے اس نے دعائیں کی ہوں گی اور اللہ کے ہاں. اور جب وہ صحتیاب ہوا ہوگا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بزرگ ہے کوئی یا بچہ ہے، جیسا بھی ہے، تو لا محالہ آپ کسی کے پھر محتاج نہیں ہوتے، وہ خود بہت دعائیں آپ کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ کا جو ایک بلڈ ڈونیشن کا کام ہے مطلب یہ بھی آپ کی کاروان خدمت میں ہی شامل ہے. یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ میڈم نے اس کو ساتھ لے کے چلا. تو میں ان سے یہ بات بھی پوچھوں گی، کیا آیا آپ کے پاس ایسے نوجوان لوگ بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے یعنی نمبرز میں فون میں کہ وہ ایک دم سے یعنی کسی بھی پازیٹیو نیگیٹو گروپ بلڈ کی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ایک دم سے وہاں تک پہنچاتی ہیں؟ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کب سے ہے اور کیسے آپ اس کو مینج کر رہی ہیں؟ اچھا میم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میری فاؤنڈیشن جو ہے وہ کن کن سیکٹرز میں کام کر رہی ہے نا. کاروان خدمت فاؤنڈیشن جو بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ کی، اس کے پیچھے جو میری موٹیویشن تھی وہ ہماری یونیورسٹی لائف کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو فیس کی وجہ سے میرے ساتھ پڑھ رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی نا، تو اس کی فیس ارینج نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے اپنے بھائی لوگوں کو ساتھ لیا، سارے ڈپارٹمنٹس میں در در ہم لوگ پھرے، اس کی فیس ارینج کی. لیکن پھر ہم نے سوچا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس سے ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں. یار ایجوکیشن کسی کو دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ معاشرے کے لوگ پڑھے لکھے ہوں. وہاں سے موٹیویشن بنی. 2020 دسمبر کی بات تھی جب ہم نے چیلک یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کے سامنے بیٹھ کے کاروان خدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. بیسک تو ہمارا ایجوکیشن ہی تھا، لیکن اب ہم ایجوکیشن سے ہٹ کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میڈیکل کیمپ جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہمارا سب سے زیادہ الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ہم بلڈ کیمپس، کتنے ہی بلڈ کیمپس ہم ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں جا کے کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم میڈیکل کیمپ بھی کر رہے ہیں. فار یور انفارمیشن کہ ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو ہم اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کے سارے ایکسپینسز ہم خود اپنی پرسنل پاکٹ منی سے بیئر کرتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ سائڈ ایریاز پہ لے کے جاتے ہیں. میڈیسن کلیکٹ کرتی ہے ہماری میڈیکل کی ٹیم، اور 4 سے 5 میڈیکل کیمپ ہمارے ہو چکے ہیں. بلڈ کیمپس ہمارے بے بہا ہو چکے ہیں جس میں ہم بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور ایکسیڈنٹل کیسز کے لیے. ماشاءاللہ. اور جو میڈیکل اس میں آپ نے پوچھا بلڈ ڈونیشن کا کیا سین ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہماری ٹیم کے بھی کچھ ڈونر ہیں. ابھی جیسے کہ کسی کے لیے بلڈ چاہیے، کوئی ہمیں اپروچ کرتے کہ آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ بلڈ، ہم اس کا کانٹیکٹ اپنے پاس لکھتے ہیں، اس کا نمبر لکھتے ہیں، اس کی ڈیٹ لکھتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ اس بندے نے بلڈ دیا ہے، وہ ہمارا پرماننٹ ڈونر بن جاتا ہے. ابھی تو وہ بلیڈ کروا رہا ہے نا. نیکسٹ جب اس کا ٹائم 120 ڈیز پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو اپروچ کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے.
फिर वो डोनर हमारे पास सेव रहते हैं, तो हमें पता होता है इस बंदे ने इस डेट को ब्लड दिया है, आगे ये देना चाह रहा है, तो वो हमारे पास सेव होता है, हम अपनी हिस्ट्री निकालते हैं और जिसको भी ब्लड चाहिए होता है वो दे देते हैं। सिर्फ जो नेगेटिव ब्लड्स होते हैं उसमें हमें बहुत मसला होता है, जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर पीछे जो हुआ था वो एक दूल्हे की गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया था, नीलम साइड का जी था। जी बिल्कुल, उनका बारात वो जा- नेगेटिव ब्लड था, उनकी जो मिसेस थी उनकी तो डेथ हो गई, वो बंदा बच गया था और इंतहाई सीवियर हेड इंजरी थी, तो यकीन करें उनके लिए ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था, तो हमने मीरपुर साइड से बाग साइड से रब्ता करके डोनर्स को बुलाया था कि आप आइए डोनेट करें। अल्लाह ताला ने उनको सेहत दिया, वो सेहतयाब है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है ब्लड कलेक्शन का। जी मैम, अच्छा, तो इसके साथ साथ आप ये भी है कि आपके पास आर्फन बच्चे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएंगी कि आप उनको कैसे, मतलब एजुकेशन में उसको किस तरह, वो जाहिर बात है काफ़ी अखराजात भी हैं, फिर ये देखें कि ये जज्बा जो है ये आपके अंदर खुद से भी पैदा हो रहा है कि आप कहते हैं हम अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से भी डोनेट कर रहे हैं, अगर कोई मसला परेशानी है तो उसको भी हम वक्तन फवक्तन जो है वो यानी हर तरह से हल करने को लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो आर्फन बच्चे जो आपके पास हैं तो उनकी क्या कैटेगरी हैं, उनको किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, किस पढ़ाई के हवाले से क्या आया, यूनिफॉर्म तक, जूते, सॉक्स, जो भी स्कूल की ज़रूरियात हैं, उसके बाद बुक्स वगैरह हैं या और बाकी जो मामलात हैं, थोड़ा सा ये भी हमें आप बताएं। जी मैम, ऑर्फन के हवाले से क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न उनके साथ ही होता है। ऑर्फन के हवाले से हमारी एनजीओ ये करती है कि क्योंकि सेशन के स्टार्ट में पहले तो ये होता था कि पुराना सिलेबस ही होता था ना, यूज बुक ही हम अच्छी कंडीशन में एक से लेके दूसरे को दे देते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा हर साल ही सिलेबस चेंज हो रहा है, प्राइवेट इदारों वाले ये भी एक बड़ा अलमिया है ना कि बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर बुक्स अरेंज जैसे तैसे करके हम अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से कर लेते हैं, फिर उनको यूनिफॉर्म, जूते, सॉक्स के सब भी देते हैं। और सर्दियों में जो हमारी स्पेशल डोनेशन होती है ना, वो विंटर ड्राइव के नाम से होती है, जिसमें बच्चों को स्वेटर्स वगैरह देते हैं हम लोग, वो स्वेटर्स। और सबसे बड़ा हम यही कर सकते हैं कि जिस इदारे में बच्चा पढ़ रहा है उनकी जो इंतजामिया उससे जाके हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ थोड़ी सी कंसेशन करें कि हाफ फीस तक उनके साथ कर दें, और वो जो हाफ फीस है वो हम हस्बतों की जितना हमसे हो सकता है वो हम पे करते हैं उनकी। और अभी आर्फन के हवाले से मैं पहले भी सर से भी डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो ऑफिस खुला है अपर अड्डा शरीफ प्लाजा में करवाने हिदमत फाउंडेशन का ऑफिस हमने ओपन किया रजिस्ट्रेशन के बाद। हमने ऑर्फन बच्चों के लिए वहाँ पे IT सेंटर ओपन किया हुआ है। कोई भी बच्चा जो ऑर्फन है, जो अपनी फीस किसी दूसरे इदारे में नहीं दे सकता, वो हमारे पास आए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाते हैं। सॉफ्ट स्किल आज के दौर को मैं कहती हूँ IT का दौर है, अगर बच्चा सॉफ्ट स्किल सीख जाता है ना वो अपने लिए अर्निंग भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा ऐसे बच्चे ऑर्फन हैं जो कि IT के अंदर इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। तो देखें, खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो सदका जारिया है, आप किन किन मोड़ पे, किन किन कामों पे लगा रहे हैं, वो एक एक चीज़ जो है वो तिनका इकट्ठा होके तो वो आपके जो नामा एमाल है ना, तो वो उसका पलड़ा जो है वो एक किस्म का भारी हो रहा है। मखलूक यानी सारी मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा ही वो है जिसके अयाल के लिए सबसे ज्यादा यानी अपने अयाल के लिए नफ़े बख्श हो। यानी मखलूक खुदा की खिदमत वक्त की जरूरत भी है और एक बहुत बड़ी इबादत भी है, और किसी इंसान के दुख दर्द को बांटना जो है वो असूल जन्नत का जरिया भी है। माशाल्लाह आप से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ ये भी है कि मैडम फजीलत जो है ये इस्लाम के हवाले से जो है ज़ाहिरी बात है, जब इस्लाम में अपने मजहब से लगाव होगा, हमें अपने मजहब का पता होगा, तब ही जाके हम जो है अपने लिए एक भलाई का रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। तो मैं इनसे ज़रूर ये गुजारिश करूंगी कि ये माशाल्लाह से इनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, और छोटे छोटे क्लिप्स जो होते हैं इनके मैं सुनती रहती हूँ, तो ये मुख्तसरन से वक्त में हमें जो है नात शरीफ भी मैं इनसे कहूँगी कि चंद जो उसके कलमात हैं वो हमें भी सुनाएं यहाँ पे लाइव। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब नहीं है को
ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز میں بھی جو شرف بخشا ہے ماشاء اللہ۔ تو بات کچھ کہنے کی ایسی ہے کہ یہ جو شرف ہے یہ اگرچہ والدین اور اساتذہ دونوں کے باہمی تعاون سے یہ چیز موجود ہے، اور کتابوں میں بھی ہم یہ چیز پڑھتے آئے ہیں کہ جتنے بھی تاریخ کے اندر لوگ گزرے، جیسے عبدالستار ایدی صاحب جیسے تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مطلب ان لوگوں نے بھی اپنی سوانح کی عمری کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں، بتائی ہیں کہ اگر ہمیں گھر سے 5 روپے ملتے تھے، 2 روپے ملتے تھے، تو ہم 1 روپیہ جو تھا وہ اپنے لیے رکھتے تھے اور 1 روپیہ جو تھا وہ دوسروں کے لیے رکھتے تھے، ان سے کچھ لے کے دوسروں کو کوئی چیز دے دیتے تھے، چاہے وہ پینسل ہے، چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے دوسرے کی ضروریات۔ یعنی یہ جو چیز ہے یہ انسان کے اندر جو چیز ہے یہ بچپن سے ہی یعنی پیدا کی جاتی ہے، تب جا کے ایسے لوگوں کی کتابیں لکھی گئی، ان کی سوانح عمری کے اندر ان کے تذکرے لکھے گئے۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ جو ہمارے ساتھ آج میڈم فضیلت شیخ تشریف فرما تھی، یہ بھی ان کے اندر بھی جو کاروان خدمت کا جذبہ جو ہے، خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ بھی اسی طرح کا دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے ایسے ہی مشکلات میں، مصیبت میں، دکھ درد میں ان کے کام آئے، ان کے دکھ درد بانٹتی رہیں۔
کیونکہ ایسے لوگوں کا جو دنیا میں ہے انجام وہ بھی بڑا خوشائن ہے، اور آخرت میں جو اللہ کے ہاں اس کا تو شاید انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو انعام ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو میں آخر میں میڈم فضیلت شیخ صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ ایز اے فیمیل وہ جو باقی فیمیلز ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ بھی ایسا کیا لایا عمل اختیار کریں، ایسی کون سی موٹیویشن وہ لیں تاکہ باقی خواتین کے اندر بھی یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو؟ بہت شکریہ میم۔ ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہوں گی جو میرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا یہ ہم سب کا رائٹ بنتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کو کتنا زیادہ افیکٹو کر دیا کہ جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ تھے اس کے لیے انہوں نے ان کی سیلری کو بند کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ میں سے کوئی بھی وہ سیلری نہیں لے سکتے تاکہ جو زکوٰۃ کا جتنا حصہ ہے وہ ان کے حقداروں تک پہنچے۔ بالکل ایسے دوسری بات جو بہبود فنڈ انہوں نے شروع کیا ہے، جو مستحق خواتین ہیں جن کا گھر بار نہیں ہوتا، جو معذور ہیں یا پھر جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے جو بہبود فنڈ کا نیا سسٹم آیا ہے انہوں نے متعارف کروایا، یہ بہت اچھا ان کا سٹیپ ہے جو جس کے لیے ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو بہبود فنڈ کے لیے انہوں نے فارمز وغیرہ کلیکشن کا جو سسٹم رکھا ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ لوگ فارم تو جمع کروا رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ٹرانسکرپٹ نہیں ہوتا جس ان کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے ایسا کوئی فارم جمع کروایا ہے۔ تو حکومت اگر اس طرح سے کام کرنے لگ جائے نا، جتنی بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں، زلزلے کے بعد آپ نے بھی دیکھا، ہم سب گوائیں کہ 99% کام این جی اوز کے مدد سے ہوا اور ہمارا سٹی دوبارہ ریہیبلیشن کی طرف چلا۔ تو اگر ہم این جی او والوں کو، ہمارا سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں پروجیکٹس دیں، ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سٹی میں، یہ ہمارا چھوٹا سا سٹی ہے، اس کے اندر جتنے مسائل ہیں یہ حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو حکومت بہت ساری چیزیں جو اچھی کرتی ہے ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اگر کوئی این جی او بناتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر کے، اتنا سب کچھ کر کے، اس کا مطلب ہم فیئر سے چل رہے ہیں، نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا۔ تو ایک تو رجسٹریشن کا پروسیس اتنا ٹف کر دیا گیا کہ 2 سے 3 سال ہمارے رجسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، اور فائنینشلی ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے میم۔ ہمارے ڈونرز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، ان سے ڈونیشن لینے کے لیے یقین کریں 10-10 روپے کے لیے بھی لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے بریف کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈونیشن کلیکشن میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ جب تک حکومت کا تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ سوشل ویلفیئر کا کام نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سرکولیشن آف منی جب کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے تو پھر غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امیر امیر تر ہے، غریب غریب تر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا دور اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا سسٹم افیکٹو تھا، غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک منی کی گردش ہوتی تھی۔ آج بھی ہمیں وہی ایک عمر خطاب جیسا ہمیں حکمران چاہیے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کے غریب اور مستحق طبقے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ اور آخر میں کیونکہ وقت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، آپ نے سوال کیا کہ خواتین کے لیے ہم نے مطلب بینگ اے فیمیل میں ان کو کیا کہنا چاہتی ہوں، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ دور ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اسلام ہمیں کہیں پہ بھی یہ ریسٹرکشن نہیں لگاتا کہ آپ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کریں، آپ اپنے غریبوں کے لیے کام نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے پاس ایک ایسی مثال ہے کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان سے مروی ہیں، تو وہ بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی جنگوں میں بھی حصہ لیتی تھی، اپنے مردوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہوتی تھی، ان کو سپورٹ کرتی تھی، ایڈ کرتی تھی۔ اگر آپ پازیٹیوٹی کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہو، میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن ہے۔ اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھیں، اسلام نے جو حقوق آپ کو دیے ہیں ان کو لیں، اپنی لمٹ کے اندر رکھ کے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کے لیے اچھا کام کرتے ہو، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ اچھا کام زندگی میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہے نا۔ بالکل اگر ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا بندہ ہے، مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے جس دن میں اتنا روئی تھی کہ میرے پاس ایک ایسی عورت آئی جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو نا روٹی جو سوکھی روٹی ہوتی ہے وہ پانی میں بھگو کے ان کو کھلاتی ہوں۔ میں بہت افدیدہ ہو جاتی ہوں ایسی چیزیں دیکھ کے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ہی میرے پاس کھلانے کے لیے بچوں کو کچھ نہیں تھا، میرے بچے پتہ نہیں کدھر سے سوکھی روٹی لائے اور میں ان کو پانی میں بھگو کے وہ روٹی دیتی رہی ہوں۔ بالکل تو ہم لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم لوگ اتنے لیول تک جا کے کام نہیں کر سکتے۔ اس ٹائم مجھ سے جو ہو سکا بن پڑا وہ میں نے اور میری ٹیم کے لوگوں نے کیا، لیکن ہمارے پاس وہی بات ہے، فنڈز کی کمی ہوتی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو بینگ اے فیمیل
کامل ہمیں پتہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کیا معاملات ہیں، ہم ان کو بہت اچھے سے جڑ سے پکڑ سکتے ہیں، اپنے مردوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں، اپنی انتظامیہ تک، اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز میں ہمارے ساتھ مدد کریں، ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں، اگر ہماری خواتین ایمانداری سے کام کریں گی اپنے مردوں کے ساتھ تو ہمارا معاشرہ ایک دن ایک باغ کی صورت میں ہوگا، بہت زیادہ اس کے اندر فیسلٹیز ہوں گی، ہر غریب انسان بھی تمام سہولیات لے سکے گا۔ جی بے شک جو آپ نے باتیں کی یہ قابل غور ہیں، اور اگر ان پر سچی اور دلی نیت سے کام کیا جائے تو میرے خیال سے معاشرے کے اندر جو ایک غریب طبقہ ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کاروان خدمت پہ جس راستے پہ میڈم فضیلت کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پروگرام آپ سنو ایف ایم لائیو دیکھ رہے تھے، اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ساتھ جو شامل ہیں ان سے بھی یہ میں ریکویسٹ ہے میری کہ وہ بھی یعنی اس کاروان خدمت میں اپنی ڈونیشن کو لازمی یعنی شیئر کریں، اور باقی جو پروگرام ہے وہ سنو ایف ایم 89.4 فریکوینسی پر نشر کیا جائے گا۔ جی میڈم فضیلت آپ کا بہت شکریہ، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تو السلام علیکم۔